This program is sponsored by Fortune Basmati Rice. इन्हें खिलने दो। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बग़ैर वक्त गुज़ारे के अपने मौजू पर आते हैं। आज का हमारा मौजू है लाज़वाल दौलत। हालांकि हर एक चीज़ को ज़वाल है, कोई पैदा हुआ है उसे मरना है। जैसे कहा भी गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने जो आज मौजू मुंतखब किया वो लाज़वाल दौलत, वो कौन सी लाज़वाल दौलत है, उन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। ये वो दौलत है जो मिलती नहीं शाहों के ख़ज़ीने में। कहा तो है कि अगर तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की। जी। लेकिन ये जो दौलत है, ये आप देखिएगा कि ये ऐसी दौलत है जो बादशाह के ख़ज़ानों में नहीं होती है। ये अमूमन साहिब दिल लोगों के पास होती है, जिसे हम कहते हैं क़नाअत। अरबी में कहते हैं अलक़नाअतु कंज़ुन ला युफ़ना, कि क़नाअत एक ऐसी दौलत है, एक ऐसा ख़ज़ाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। कहते हैं ना कि ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात जो है वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। तो चूँकि क़नाअत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान कम से कम पर राज़ी हो जाता है, रब की तक़सीम पे राज़ी हो जाता है, उसे अपना मुक़द्दर समझकर राज़ी हो जाता है, लिहाजा उसमें बेहिसाब बरकत है। आप ये देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितनी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हज़रत अबू हुरैरा फ़ुक़रा सहाबा में से हैं, भूख से बुरा हाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और शिकवा किया भूख का, कि भूख लगी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याले में दूध था। जी। अब हज़रत अबू हुरैरा को कहा कि जाओ जाके असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला लो। हज़रत अबू हुरैरा दिल में सोचते हैं एक प्याला तो दूध है, मुझे दे देते मेरा भला हो जाता। अब ये इतने सारे लोग आएंगे, किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, ना जाने मेरा नंबर कब आए। खैर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, गए असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला कर लाए। सबको बारी बारी प्याला पेश कर रहे हैं, लोग पी रहे हैं, सैर होकर जा रहे हैं। सबको पिलाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला हज़रत अबू हुरैरा को दिया, कहा अबू हुरैरा पियो। हज़रत अबू हुरैरा ने पिया, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, मुँह साफ़ करते, कहा और पियो। उन्होंने फिर 2-4 घूंट लिए, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह बस। बोले और पियो, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पेट में जगह नहीं है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला उठाया और खुद नोश फरमाया। तो ये है क़नाअत की वो दौलत जो उमरा के पास नहीं मिलती है, लेकिन असहाबे सुफ़्फ़ा के पास मौजूद थी। जी। हज़रत अबू हुरैरा भी तो असहाबे सुफ़्फ़ा में से थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक कीसा दिया था, एक थैली सी दी थी जिसके अंदर कुछ खजूरें थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इस थैले को कभी पलटना नहीं। जी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस थैले में हाथ डाल कर खजूरें खाता था, खजूरें झुकी तू होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी वो मेरे पास रहा, मैं खजूरें खाता था, वो गालिबन बर्तन था या कीसा थैली थी, क्या थी। हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी मैं खाता रहा, ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ ये था कि इसे पलटना नहीं, खोल कर नहीं देखना। और हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में भी मैं खाता रहा, खजूरें ख़त्म नहीं हुई। हज़रत उस्मान के ज़माने में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वो कहीं गायब हो गया, खो गया, गालिबन किसी जंग में, किसी ग़ज़वे में खो गया, फिर मुझे नहीं मिला। तो ये होती है वो बरकत जो क़नाअत के नतीजे में एक दौलत के रूप में इंसान के साथ सामने आती है। जी। अच्छा, ये आपने क़नाअत की बात की हुई, तवक्कुल, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना, क़नाअत करना या अल्लाह ताला पर भरोसा। उस वक्त जब किसी चारों तरफ से कोई बिल्कुल अंधेरा घुप और हमें कोई रास्ता सुझाई न दे रहा हो या दिखाई न दे रहा हो, उस वक्त तवक्कुल करना अल्लाह ताला पर। एक तो मजबूरी है और एक ज़ात। देखिए तवक्कुल में भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि हाथ पर हाथ धर के बैठो, हम उधर भी आएंगे, असबाब की तरफ भी आएंगे। जी। लेकिन यह है कि जैसे आपने कहा कि चारों तरफ घुप अंधेरा हो, बज़ाहिर कोई सबब या कोई असबाब हमारे सामने नहीं हो, फिर भी अल्लाह के मदद पर यकीन रखना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना। इस्तग़ना से अलग़िना ग़िना नफ्स कि जो तमंगरी है ना, ये दिल की कि इस्तग़ना का नाम है, यानी दिल का गनी होना। जी। दिल का गनी होना दर हकीकत तवंगरी है, दौलतमंदी है। जी। एक हकीम साहब थे, एक हकीम साहब का किस्सा बड़ा मशहूर है
کہ وہ جب گھر سے رخصت ہونے لگتے تھے تو بیوی سے کہتے تھے کہ جو کچھ آج ضرورت کا سامان تمہیں چاہیے گھر کے یعنی کھانے پینے کا یا ضرورت کا، وہ ایک پرچی پر لکھ کر مجھے دے دیا کرو. وہ روزانہ جاتے وقت مطلب اپنے کلینک جاتے ہوئے بیوی سے وہ پرچی لے جایا کرتے تھے، اور جب مریضوں کو دیکھتے رہتے تھے اور جب ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جتنے میری ضرورت کا سامان ہے اس حساب سے میرے پاس رقم آ گئی ہے، پیسے آ گئے، تو مطلب بند کر دیتے تھے، کلینک بند کر دیتے تھے اور گھر آ کر اللہ اللہ کرنے لگتے تھے، یاد الہی میں مصروف ہو جاتے تھے. ایک دن کلینک گئے، بیوی نے پرچی دے دی، وہاں جا کر کھولا تو دیکھ کے چکرا گئے کہ یہ کیا. اس میں لکھا تھا بیٹی کی جہیز کا سامان، بیٹی کے جہیز کا سامان. اب دیکھا، پریشان ہوئے. خیر صاحب دل تھے، پہنچے والے، اللہ کے دوست تھے، پرچی طے کی اور رکھ دی. مریض آنے لگے، ان کو دیکھتے رہے، دیکھتے تھے، یعنی ان کا پرچی لکھتے، دوائیں پڑیا دیتے اور رخصت کر دیتے. ایک شخص آیا اور آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگے کہ میں فلاں فلاں شخص ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں کہیں باہر سے آیا ہوں، اور میری آپ سے آج سے تقریباً 20 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی. تو حکیم صاحب نہیں پہچانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے دیکھا ضرور ہے، ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہیں ہو، لیکن میں کیسے بھول سکتا ہوں، مجھے تو وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ میں اس علاقے میں آیا تھا، میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اور میرا جو ڈرائیور تھا وہ پڑوس میں کوئی موٹر مکینک تھا، اس کے پاس وہ لے کر گیا گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے، پنکچر ٹھیک کروانے کے لیے. دھوپ تھی، آپ نے دیکھا کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں، تو آپ نے کہا کہ آپ آ کر میرے پاس مطلب میں کلینک میں بیٹھ جائیے. تو میں چونکہ کام میں کافی دیر لگ رہی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بے وجہ ایسے بیٹھا رہوں آپ کے پاس. تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے لیے بھی کچھ آسانی ہو جائے اور میرے بیٹھے رہنے کا جو جواز ہے وہ بھی پیدا ہو جائے. تو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، بس اولاد نہیں ہے میرے پاس. تو آپ نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ پرچی لکھی اور ایک پڑیا دی، 2 پڑیا دی. ایک کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کی اہلیہ کے لیے ہے، اور جائیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے گا. تو پھر میری گاڑی ٹھیک ہو گئی، میں یہاں سے چلا گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا بھی سن لی اور اپنے دست کرم سے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا، 3 بیٹے اور 1 بیٹی. تو آج میرے بچے ماشاءاللہ سب صاحب آل و عیال ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. جو میری بچی تھی، ہم نے اس کا ایک جگہ رشتہ طے کیا اور اس کی شادی کے لیے تمام مال و اسباب جمع کیا، اور قریب ہی تھا کہ کچھ دنوں بعد اس کی جو ہے وہ شادی ہونے کو تھی، لیکن اللہ کا حکم وہ فوت ہو گئی. اب میں اور میری بیوی بہت دل گرفتہ ہوئے، بہت اداس ہوئے کہ ہم نے اپنی بچی کے لیے اتنی محنت و مشقت سے اتنی خوشی خوشی جہیز کا یہ سارا سامان اکٹھا کیا تھا، اب اس کا کیا ہوگا. پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے اچانک آپ یاد آئے کہ جب اس دن میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کھیل رہی تھی، غالباً وہ میری بچی سے کچھ بڑی رہی ہوگی. تو ہمیں اچانک محسوس ہوا کہ اگر اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو یہ جو سامان ہے یہ اس کے کام آ جائے. تو اگر آپ ہمیں اجازت دیں اور اگر آپ قبول کریں تو ہم اپنی بچی کا وہ تمام سامان جو ہم نے اس کے جہیز کے لیے تیار کیا ہے آپ کی بچی کو تحفتاً دینا چاہتے ہیں. تو وہ جو حکیم تھے وہ سوچ کر حیران رہ گئے کہ اے میرے رب، تمام عمر میں نے تیری ذات پر توکل کیا، اور آج جب کہ بظاہر کوئی سبب نہیں تھا میرے پاس میری بیوی کے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے تو نے غیب سے اسباب پیدا کر دیے. تو جب توکل ہوتا ہے انسان کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بھی پیدا کرتا ہے. یقینی طور پر اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہی اسباب پیدا کرے گا. اندھیرے میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کیسی مدد کرے، کسی کے بھی ذریعے، کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجے، کچھ بھی بھیجے، آپ کی یقینی طور پر مدد کرے. لیکن آج جو ہمارا توکل ہے وہ اسباب پر ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں، میں اگر ڈاکٹر کے پاس میں بیمار ہوں، جا رہا ہوں، اگر میری جیب میں پیسے، تو میرا توکل کہاں پر ہے؟ پیسے پر ہے، عام طور اسباب پر ہے، اور کہتے ہیں ہم اللہ پر توکل. تو یہ انسان ان 2 راہ کے بیچ میں جو کھڑا ہے، اس کے بعد آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں، انسان کی بات کر رہے ہیں. انسان تو بہت کمزور ہے. ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جی، پیٹ میں درد ہوا، جی، پیٹ میں درد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. کہے کوہ طور پر یا اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا کروں؟ اللہ نے کہا موسیٰ
فلاں مقام پر چلے جاؤ, وہاں پر ایک پیڑ ہے, اس میں بوٹی اس کی ہے, اس بوٹی کو توڑ کر لاؤ, اسے توڑو, نچوڑو اور پی لو. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس مقام پر, بوٹی لے کر آئے, توڑا, نچوڑا, پی لیا, ٹھیک ہو گئے. کچھ دن کے بعد پھر درد ہوا, پھر انہیں یاد آیا, او اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ فلاں مقام پر ایک بوٹی ہے, جاؤ اسے توڑو, نچوڑو اور پی لو. تو وہ گئے, جا کر اس بوٹی کو لے کر آئے, توڑا, پیس کے اس کو نچوڑا اور پی لیا. درد ٹھیک نہیں ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یا اللہ, تیرے حکم پر پہلے بھی عمل کیا, پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا, اب پھر درد ہوا, پھر تیرے حکم پر عمل کیا, لیکن اس بار درد ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ پھر پہنچے کوہ طور پر. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس اور تو کوئی دوسرا درد تھا نہیں, اللہ سے باتیں کرتے تھے, اپنا ہر مسئلہ, بلکہ لوگوں کے مسائل لے کر وہ پہنچا کرتے تھے, تو اپنا مسئلہ لے کر کیسے نہ جاتے. پہنچے کوہ طور پر کہ یا اللہ, پیٹ میں درد ہوا, پہلے بھی تو شفا تھی اور اس بار بھی درد ہوا, میں نے وہی چیز استعمال کی, پھر شفا کیوں نہیں؟ تو کہا موسیٰ, پہلے تو نے میرے حکم پر عمل کیا تھا, پہلے تیرا توکل میری ذات پر تھا, دوسری بار تیرا توکل اس بوٹی پر تھا, تو اس مرتبہ تجھے شفا اس بوٹی نے نہیں, اس مرتبہ بھی شفا میری ذات پر توکل اور یقین نہیں دینا تھا, لیکن تو نے اسباب کو اختیار کیا. تو جب ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی ہے. یقینی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تھا, تو وہاں کیا تھا؟ وہاں اللہ کا حکم پورا کیا. عصا بظاہر طور پہ تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا, جب تمام سانپ بنا دیے گئے, جادوگروں نے سانپ بنا دیے, تو آدمی کیا کرے گا؟ ڈنڈے سے اپنی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسے ڈال دو, القی عصاک یا موسیٰ, ڈال دو اپنا. اس وقت آپ یہ دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا اللہ, حفاظت اور دفاع کے لیے ایک لاٹھی ہے, وہ بھی تیرے کہنے پر میں ان کے زمین پر ڈال دوں, یہ سانپ تو مجھے ڈسنے کے لیے آ رہے ہیں. جی جی. تو دوسرا انسان یا ہم ہوتے تو ہمارے ذہن میں یہی آتی کہ نہیں ڈالوں گا, اس کو سانپ کو بھگانے کے تو کام آئے گا, اپنے دفاع کے کام آئے گا. لیکن ایک پل کو بھی انہوں نے سوچا نہیں, ڈال دی لاٹھی اور وہ اژدہا بن کر ان سب کو نکل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا جی اللہ تعالیٰ سے, جب قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں پانی چاہیے, جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چٹان پر دے مارو اپنی لاٹھی. دوسرا انسان کہتا ہے کہ لاٹھی مار دوں تو ٹوٹ نہ جائے, لیکن 12 چشمے جاری ہو گئے. فرعون کا پورا لشکر ہے, بحر قلزم کو پار کر رہے ہیں, جی, پورا لشکر ہے جو پیچھے پوری قوت سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے, ان کو دوبارہ قیدی بنانے کے لیے آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مارو دریا پر اپنی لاٹھی. سوچا نہیں سوچا, انہوں نے کہا کہ یہ لاٹھی مارنے سے ہوگا کیا؟ دوسرا انسان تو یہ سوچتا, آج کل بڑے بڑے فلاسفر ہیں, آج کل بڑے بڑے دانشور ہیں, ہر بات سے پہلے وہ کسی حکم کی تعمیل سے پہلے تعویل نکالتے ہیں, صحیح بات, جواز ڈھونڈتے ہیں. انبیاء کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا. وہی آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل تو جھگڑنے لگے تھے, آپس میں دست و گریباں ہو گئے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ تو نے ہمیں مروا ڈالا, اے موسیٰ تم اس سے تو اچھا تھا کہ ہم ان کی غلامی کرتے, یہ تو ہمیں دریا کنارے لا کر کے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پل کو نہیں سوچا, ماری اپنی لاٹھی, اپنی چھڑی عصا دریا قلزم پر. دریا دور طرف پھٹ گیا, راستہ نکل آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا تھا نا کہ وہ کون سی زمین ہے, وہ کون سی سرزمین ہے جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا تھا, روشن ہوا تھا, اس نے ایک مرتبہ سورج کی روشنی محسوس کی تھی اور اس کے بعد پھر اس پہ سورج دوبارہ طلوع نہیں ہوا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا نا کہ وہ سرزمین جو بحر قلزم 2 حصوں میں پھٹ گیا تھا, اس وقت جو سورج اس پر طلوع ہوا تھا, جی جی, وہاں پر پھر سورج کی روشنی دوبارہ نہیں پڑی, پانی پھر مل گیا, پانی پھر مل گیا, پھر وہ زمین ہی نہیں رہی کہ اس پہ سورج کی روشنی پڑتی. تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ انبیاء کا توکل ایسا تھا کہ ایک پل کو نہیں سوچتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, ایک پل کو انہوں نے نہیں سوچا کہ میں اپنے بڑھاپے کی جو ایک آخری امید ہے اس کے گلے پر جو ہے وہ چھری چلا دوں, اتنی منتوں سے مانگا ہوا بچہ نہیں, کیونکہ اب خود ان کو آگ میں پھینکا گیا, انہوں نے ایک پل کو نہیں سوچا. تو توکل یہ ہے, اور یہ چیز آتی, قناعت آتی کہاں سے ہے؟ قناعت آتا ہے توکل سے, توکل سے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل. لیکن ہمیں اسباب کے لیے محنت تو پھر بھی کرنی ہوگی, یہ تو نہیں ہو سکتا ہاتھ پاؤں دھر کے بیٹھ رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم آج اپنے بچوں کو سارے سہولتیں دے دیتے ہیں, ان کی پیدائش سے لے کر کے ان کی عمر کے ہر دور کے لیے پلاننگ ہوتی ہے, منصوبہ بندی ہوتی ہے. آپ کو توکل اور استغنا کا اگر سبق سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھیے, کہ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں, اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں,
تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں. بھرے شام ڈھلے جب آتے ہیں تو وہ ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں, لیکن ان کی چونچ میں اگلے دن کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے جس کہ وہ بچا کے رکھیں گے. توکل اللہ کی ذات پہ ہے کہ جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا. انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسٹ بنا کے دیتا ہے, اساست بنا کر دیتا ہے. پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں, گھونسلے بنا کر نہیں دیتے کہ یہ گھونسلہ بڑے بیٹے کے لیے, یہ گھونسلہ دوسرے کے لیے, یہ تیسرے کے لیے. نہیں, ہم تو اپنے بچوں کے ہاتھ پر اسی وقت مفلوج اور شل کر دیتے ہیں جب ہم ان کے لیے منصوبہ بندی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو انسان کی جو ہے قناعت جو ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اپنے لیے بھی کماؤ, اپنے لیے بھی جو ہے اسباب پیدا کرو اور دوسروں کے لیے بھی مددگار بنو. ایک شخص تھا, کئی فیکٹریوں کا مالک تھا. اس نے دیکھا کہ اپنی فیکٹری میں جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک معذور کتا پڑا ہوا ہے, بڑی قسم پرسی کی حالت میں. اس نے سوچا کہ اس معذور کتے کی, مفلوج کتے کی مدد کون کرتا ہوگا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک دوسرا کتا آیا, اس کے منہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا, اس نے اس کے پاس گرا دیا اور وہ کھانے لگا. اس نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اتنی محنت و مشقت کروں, ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری فیکٹری, اور سارا دن یہ درد سر. مجھے بھی چاہیے کہ میں کونے میں چلا جاؤں, اللہ اللہ کروں. اس نے اپنی تمام فیکٹریوں پہ تالے لگا دیے. تمام جو کام ورکرز تھے وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو گئے. ایک رات اس کے خواب میں ندا آئی کہ ہم نے تجھے صاحب ثروت بنایا تھا, ہم نے تجھے مال دیا تھا کہ تو خود بھی کھا, تو خود بھی نفع اٹھا اور دوسروں کے لیے بھی نفع رسانی کر. تو نے وہ دروازے ہی بند کر دیا جس سے لوگوں کو نفع ملتا, جس سے لوگوں کی بھلائی کا سامان ہوتا. تو ہم نے تجھے اسباب اس لیے دیے تھے کہ یہ اسباب دوسروں کے زندگیوں میں اجالے پیدا کرتے. تو نے وہ روشنی وہ یہ قمقمے ہی گل کر دیے. تو اسے بہت, جسے کہتے ہیں کہ پشیمانی ہوتی ہے, اور وہ جاتا ہے اور اگلے دن تمام فیکٹریاں دوبارہ اپنی شروع کر دیتا ہے. دوبارہ سے ان تمام لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ روزگار کے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ وہ, اب زکوٰۃ کا نظام کیوں ہے, جی صاحب ثروت لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے کیوں دیے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, دوسروں کا جو غریب نادار ان کا خیال رکھنے کے لیے. اور یہ زکوٰۃ کا آپ یہ دیکھیے کہ نظام اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایک انسان کو اس قابل بنا دیں, اس لائق بنا دیں, کوئی ایسا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے لگے, کوئی اس کی آمدنی کا ایسا معقول سامان ہو جائے کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں ہو جائے. جی, کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہو کہ کسی انسان کو اس لائق بنا دینا, اتنا بااختیار بنا دینا کہ پھر وہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہ رہے, زکوٰۃ دینے والوں میں ہو. تو مال کی تقسیم, مال کو روٹیٹ کرنے کا نظام اتنا اچھا تھا, اتنا شاندار تھا جو اسلام میں زکوٰۃ کے طور پر, صدقہ و خیرات کے طور پر تھا. لیکن ہم نے آج اس کے امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ بہت سارے نقائص اور خامیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں, جیسے کہ وہ مقصد جو پورا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے. مقصد پورا نہیں ہوا. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں اسباب کے بارے میں, تمام تر اسباب تو آپ کو اختیار کرنے ہیں, اور تمام تر اپنے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی سب سے بہتر مثال مل سکتی تو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر اپنی کل پونجی لگانے کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ کی ذات پر توکل. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تمام تر اس اسباب پر ہی توکل کر بیٹھتے ہیں, تو وہ اس سے اچھی مثال کیا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر کے موقع پہ دعا کر رہے ہیں. صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق آ کر رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ خود کو ہلکان کر لیں گے, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کرتے زار و قطار رو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے, ایک طرف دعا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, دو طرح سے یہ مدد آتی ہے. اگر جو مجاہدین تھے 313 مجاہدین, اگر یہ جاگتے رہتے جی, تو فریق ثانی کا مخالف جو فریق تھا, 1000 کا لشکر تھا, اور اس کا جو جسے کہتے ہیں کیل کاٹے سے لیس تھا, اس کا خوف ان کے جذبات کو پسپا کر دیتا, ان کے جذبات کو پست کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے ان پر غشی نیند کی کیفیت, ایک سکینہ طاری کر دیا, ایک سکون کی کیفیت. تو جب وہ بیدار ہوئے تو وہ خوف و ہراس جاتا رہا اور پرسکون تھے. وہ انہیں یقین تھا کہ ان کے رسول کی دعا رائگاں نہیں جائے گی, ان کے رب کی رحمت ضرور آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے. خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ فریق مخالف کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہے. جی. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان توکل کرتا ہے تو پھر غیبی مدد آتی بھی ہے. جی. لیکن دیکھیں, قناعت کا بہت بڑا تعلق انسان کے نفس اور اس کے غنا سے ہے. نفس کے غنا جو ہے وہ فقر میں پوشیدہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ یہ جو دولت ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قارون کا حال آپ کو یاد ہے، جی جب جی وہ اپنے کروفر سے نکلا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا سب کچھ ہوتا. جو قارون کو دیا ہے. لیکن جب اس کا انجام دیکھا تو پھر انہوں نے توبہ کی، کہا کہ اللہ ہم معافی مانگتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے فقراء صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. آپ یہ دیکھیے، ہم تو انسانوں کی بات کرتے ہیں، قیامت کے دن جو فقراء ہیں ان کا وہ جنتیوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. ہو جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دولت نہ کماؤ، لیکن کماؤ اس کا مصرف ایسا ہو جو لوگوں کی داد رسی، لوگوں کے نفع رسانی کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عثمان غنی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رسول پاک نے کہا تھا نا کہ تم گھسٹتے ہوئے جنت میں آ رہے ہو، عشر مبشرہ ہیں. انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہا دونوں ہاتھوں سے خرچ کرو، دونوں ہاتھوں سے غرباء اور ناداروں میں خرچ کرو. تو یہ ہے قناعت. اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی کامیاب تجارت کے جو اصول بنائے تھے اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. اگر میں نے سامان صبح خریدا ہے اس کو 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرتا، ہاتھوں ہاتھ کم سے کم سامان جس دام میں خریدا ہے اسی دام پہ فروخت کر دیا، لیکن اس میں بھی میرا خدا مجھے برکت دیتا ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے 1000 اونٹ خریدے، جی 3 دن ہونے کو تھے، کوئی خریدار کوئی آیا نہیں، کوئی گاہک آیا نہیں. میں نے جس دام پر اسے خریدا تھا اسی دام میں اسے بیچ ڈالا، لیکن میں نے شرط رکھا تھا کہ ان کی رسیاں میں لوں گا. اور میں نے ان 1000 رسیوں کو جو ان کی نکیل تھی اس کو میں نے اسی دام میں ایک دینار یا 1 درہم کے بدلے فروخت کر دیا اور مجھے 1000 درہم مل گئے. جی. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ مال کو ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے لے رہے ہیں یا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. یہ تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، تمام نبیوں کو فقراء بنایا. ان کے پاس بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں مصر سے بھاگ کر کے مدین پہنچ رہے ہیں تو کیا حال ہے؟ پیروں میں چپلیں نہیں ہیں، چھالے پڑے ہوئے ہیں. کچھ تو خوف کی وجہ سے پہننا بھول گئے، لیکن کچھ حالت ایسی تھی. اور بیٹھ جاتے ہیں ایک درخت کے سائے میں اور کہتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اللہ تعالیٰ یہ دعا سن لیتا ہے. انہیں جو ہے وہ گھر بھی ملتا ہے، بیوی بھی ملتی ہے اور مال و مویشی بھی ملتے ہیں، ایک سکون کی زندگی مل جاتی ہے. لیکن تمام انبیاء میں اللہ نے ایسے نبی بھی بھیجے جن کو کہ ایسی بادشاہت ملی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ سب سے آخر میں ہوگا، وہ سب سے پیچھے رہ جائیں گے، اس وجہ سے کہ انہیں جو مال و دولت اور جو کر و فر اور جو جاہ و حشمت اور جو بادشاہت ملی تھی وہ باقی انبیاء کے حصے میں نہیں آئی تھی. تو یہ جو مال ہے یہ کہیں نہ کہیں انسان کو کسی نہ کسی فتنے میں بھی ڈالتا ہے یا اس کو پریشانی میں بھی مبتلا کرتا ہے. بس ایک اور آخر میں، محنت کرنے کے بعد تمام تر نے اسباب اختیار، اس وقت کبھی ناکامی جب ہاتھ لگتی اس وقت اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس وقت آدمی بفر جاتا ہے تھوڑا سا. کبھی کبھی انسان بپھرتا نہیں، کبھی کبھی انسان خود یہ اختیار کرتا ہے. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت میں بہت بڑا تاجر تھا، لیکن میں نے اپنی تجارت یہ سوچ کر چھوڑ دی کہ یہ میری عبادت کی راہ میں حائل ہوگی. جی یہ میری عبادت کی راہ میں حائل ہوگی. تو ایسے صحابہ اکرام بھی تھے، جہاں ہمارے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان کی مثالیں، وہاں ایسے صحابہ کی مثالیں بھی ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ جب کبھی کبھی وہ بپھر جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا رد ہو رہی ہے یا میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے. حضرت حسن بصری غالباً ان کا قول ہے کہ فقراء کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کیونکہ ان کا بھی ایک دن آئے گا. لوگوں نے کہا ان کا بھی ایک دن آئے گا؟ ہم سمجھے نہیں کہ ان کا دن کب ہوگا. کہا ان کا دن قیامت میں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ میں نے تجھے بھوکا رکھا، میں نے تجھے پیاسا رکھا، میں نے تجھے مشکلات میں رکھا، تیرے پاس دنیاوی بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں تھے، پھر بھی تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، تو آج دیکھ میں تجھے کیا عطا کرتا ہوں. جا کر جہنم کی طرف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو ابھی اپنے حساب کتاب میں بچے ہوئے ہیں اور بظاہر ان کے پاس نجات کا وسیلہ نہیں ہے، ان میں سے ڈھونڈ کے کون کون ہے وہ شخص جس نے تجھے بھوک کی حالت میں کھلایا، تو ننگا تھا تجھے کپڑے پہنائے، تجھے ضرورت تھی جس چیز کی وہ ضرورت تیری فراہم کی، تیری پوری کی. تو وہ جائے گا اور جا کر کے ڈھونڈے گا ان لوگوں کو اس دنیا میں جن لوگوں نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں. بھوکا تھا کپڑے دیے، بیمار تھا دوا کا انتظام کیا.
تو وہ ان لوگوں کو لے کر آئے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. ایک بہت خوبصورت واقعہ حضرت موسیٰ کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ فلاں مقام پر جاؤ, وہاں ایک میرا محبوب ترین بندہ اور اس امت کا بھی, تیری امت کا بھی محبوب ترین بندہ ہے, موت کی حالت میں ہے, جاؤ اس کی کفن دفن کا انتظام کر. نزع کا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے ایسا کوئی آدمی جو کسی کونے میں ہے, قسم پرسی کی حالت میں اسے موت آ رہی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہا کہ ہاں فلاں مقام پر ایک شخص کو دیکھا ہے جو تقریباً مرنے کو ہے. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گنہگار تھا اور اس نے جب دیکھا کہ لوگوں نے اس کو اپنی آبادی سے نکال دیا تھا. جی. یا ایک واقعہ یہ بھی ہے, یا یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اس مقام پر قسم پرسی کی حالت میں تھا. جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ واقعی وہ ایک اینٹ پہ سر رکھے ہوئے تھا اور اس اینٹ سے بھی اس کا سر جو ہے وہ ڈھلک جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جان دے دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ, اگر یہ تیرا محبوب تھا, تیرے بندوں کا, میری امت کا محبوب تھا, تو پھر یہ یہاں پر کیوں اس طرح کی موت سے دوچار ہوا؟ کہا کہ میں جسے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں اسے لوگوں سے دور کر دیتا ہوں, اسے فقر و فاقے میں مبتلا کرتا ہوں, اسے تنہائی کا شکار کر دیتا ہوں تاکہ وہ میرے سے جڑ جائے. کہتے ہیں نا کہ جب عرش والے سے رابطے مضبوط کرنے ہوں تو فرش والوں سے رابطے کمزور کرنے پڑتے ہیں. تو ناظرین, آج بات کی ہم نے توکل کی, قناعت کی, لازوال دولت. یقینی طور پر اگر کسی کو توکل حاصل ہو گیا تو یقینی طور پر یہ لازوال دولت ہے. ہمارا توکل اسباب پر ہے اور اللہ تعالیٰ پر کم ہے. یہ نہیں, میں سبھی کی نہیں بات کر رہا ہوں, اسباب کو اختیار کیجئے, لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہی کرنا ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں گے, یقینی طور پر کامیابی ملے گی. وہ قناعت جس کی بات ہم آج کر رہے تھے, وہ قناعت یقینی طور پر آپ کے دلوں کو مضبوط کرے گی. شوفتہ صاحبہ, پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین, راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is sponsored by Fortune Basmati Rice. انہیں کھلنے دو.